बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दौरे पे थे। वहाँ 4th पाकिस्तान बटालियन की एक तकरीब थी जिसकी उन्होंने सदारत भी की, और वहाँ पे उन्होंने कैडेट्स को एड्रेस किया। एड्रेस जो था वो उसमें ख़ासे पॉलिसी बयानात थे, इम्पॉर्टेंट एड्रेस था, लिहाजा मैं चाहूँगा कि उस पर कुछ बातचीत की जाए, कुछ वजाहतें कर दी जाएं, क्योंकि उसका हमारी कौमी ज़िंदगी से, कौमी सलामती से, कौमी तरक्की से हर लिहाज से वास्ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर आजकल बहुत तनकीद की जा रही है, और तनकीद भी वो लोग कर रहे हैं जो इस खित्ते में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। यानी जैसे हम स्पॉयलर्स कहते रहे हैं, वो लोग, वो स्पॉयलर कंट्री, वो तनकीद कर रहे हैं। और वो तनकीद जो है चूँकि झूठ पे मबनी है, इसलिए हम कतन इस पे खामोश नहीं रहेंगे। तनकीद का मुकाबला भी किया जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि हम इस खित्ते में अमन लाने के लिए मुखलिस हैं। उन्होंने ये भी कहा, कैडेट से ये कहा कि आप लोगों का इत्तेहाद, यानी कौम का इत्तेहाद, और जो कैडेट्स हैं उनका जज्बा कुर्बानी का, जो जैसे आर्म फोर्सेस में हमारा है, उनका अपने मुल्क का दिफा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का जो जज्बा है, दर हकीकत ये वो चीज़ है जो आपके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताने में कोई झिझक नहीं कि पाकिस्तान आज अल्लाह के फजल करम से डेवलपिंग कंट्री ज़रूर है, लेकिन मजबूत है, अपने दिफा के लिहाज से भी और अपनी माशियात के लिहाज से भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जब तक कौम इकट्ठी है, जब तक अफवाज पाकिस्तान का जज्बा है, उस वक्त तक कोई भी दुनिया की ताकत इस मुल्क का कोई नुकसान नहीं कर सकती, इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि माशी मुश्किलात हमारी बहुत थीं, लेकिन इन माशी मुश्किलात के बावजूद हमने तमाम चैलेंजेस का, जितने भी हमें चैलेंजेस आए, उनका बड़ा डट के मुकाबला किया। उनमें से हम कामयाब होकर निकले, और आज हम बहुत सारी अपनी मुश्किलात पे काबू पा चुके हैं। उनमें ख़ास तौर पे दहशतगर्दी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। इक्का दुक्का कभी वाक़यात होते हैं, लेकिन वो भी ख़त्म कर लिया जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जो चैलेंज था वो था हमें कोविड का, यानी कोरोना वायरस का। और कोरोना वायरस के मामले में भी वही वसाइल की इंतहाई किल्लत थी, लेकिन उसके बावजूद मनसूबाबंदी ऐसी ज़बरदस्त थी जिसकी वजह से हम बहुत हद तक बहुत बड़ी तबाही से अपने मुल्क को बचाने में कामयाब हुए। इसमें अल्लाह ताला की रहनुमाई, उसकी मदद, और इस कौम की एक कौम का इत्तेहाद, कौम का अपनी हुकूमत के साथ तावन, ये वो चीज़ें थी जिन्होंने आपको कामयाबी दी। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने बात की कि अफ़गानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, जो रही बहुत लंबे वक्त तक एक इंस्टेबिलिटी रही, और वहाँ से हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ खेलते रहे, गोल खिलाते रहे, और बहुत सारा नुकसान किया इस मुल्क का। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लिहाजा ये वो वजह है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक इंतहाई पीसफुल और स्टेबल मुल्क हो, ताकि हमसाया ममालिक को ये नुकसानात ना उठाने पड़ें जैसे पाकिस्तान ने इतना नुकसान उठाया। और फिर ये भी कि अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद हमने 35 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन को भी अपने यहाँ मेहमान रखा हुआ है। जनरल बाजवा की सोच हमेशा रीजन के बारे में रही है। वो हमेशा कहते रहे हैं कि मुल्क नहीं बल्कि रीजन तरक्की करते हैं। वो रीजन गालिबन वो इसी वजह से कि रीजन के अंदर
ایک تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے آسیان کا ہے، انہوں نے اپنے 14 ملکوں کو انہوں نے اپنے ساتھ اکٹھا ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر وہ ان کی تجارت اتنی زیادہ ہے کہ سب ملک جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ریجن جو ہے اس کو جو ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے بھی، اور جو امن کے دشمن ہیں، اسپوائلرز ہیں، انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اس ریجن میں ایسی پوٹینشل ہے کہ یہاں ترقی بہت کی جا سکتی، خاص طور پہ معاشی ترقی، اور وہ ہونی چاہیے، اسی سے عوام کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ خوشائند بات انہوں نے خود بھی ذکر کیا کہ افغان طالبان نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لہٰذا یہ ایک قابل ستائش بھی ہے، قابل اطمینان بھی ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ طالبان ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں، وہ واقعی ان پہ عمل کروا سکیں، اور اس ریجن میں افغانستان کے امن آنے سے کنیکٹیویٹی سینٹرل ایشیا وغیرہ کو بڑھے گی، اس سے ترقی ہوگی، اور پھر خاص طور پہ افغان عوام کو فائدہ ہوگا، کیونکہ افغانستان میں خود بھی ترقی کی راہیں کھلیں گی جب وہاں بزنس ہوگا، جب وہاں کاروباری قافلے جائے گا، ٹریفک جائے گا سینٹرل ایشیا سے، رشیا سے، گوادر پورٹ استعمال ہوگی، تجارت بڑھے گی، تو ان چیزوں کی وجہ سے افغانستان کو خود بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے افغانستان کے اندر امن اور سٹیبلٹی چاہیے، جس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ بھارت کے ناجائز قبضے میں جو کشمیر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ہم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں۔ انہوں نے کہا میں یقین دلانا چاہتا ہوں کشمیریوں کو کہ پاکستانی ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستانیوں کے دل ہر وقت انہی کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو ریاستی دہشت گردی کا سامنا تھا، انہوں نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں، اور ان کو یعنی ایک برا ترین ریاستی دہشت گردی ان کو دیکھنی پڑی، اور اس وقت بھی وہ یہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں، جیسے ہیومن رائٹس کی بے شمار وائلیشنز کے قصے ہیں، خواتین کے خلاف قصے ہیں، اور چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست ابھی ہمارا یوم آزادی گزرا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان قربانیوں کی جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کی، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان افغانستان کے اندر امن پروموٹ کرنے کے لیے انتہائی مخلص ہے، ہم بڑی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہماری ویژن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ ریجن جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی کرے گا، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پوری نیت سے، اور پہلے بھی جو امن کی کوششیں کی ہیں، طالبان کو مذاکرات کے میز پہ لانا، ہر موقع پہ یہ محنت کرنی پڑی، یہ پاکستان کی اپنی کوشش تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا انہوں نے کہ ہم نے گلوبل کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور امن کے لیے بھی اور پھر افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کریں، یہاں پہ ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے، یہ نہیں کہ طالبان کے خلاف آپ ایک نفرت رکھیں اور پھر بات کریں وہاں پہ امن کی، وہ تو نہیں ہوگا۔ جو ہم آل انکلوسیو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب لوگ مل کے یہاں پہ حکومت بنائیں، تو باہر سے قوتوں کو بھی ایک غیر جانبدارانہ رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہاں پہ معاشی ترقی کی جا سکے افغانستان کی، اور جب معاشی ترقی ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر دہشت گردی کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اس انسٹیبلٹی کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان نے بڑی اس کی قیمت ادا کی ہے، اور پاکستان اس معاملے میں اب بڑا سینسٹیو ہے کہ مزید نقصان نہ ہو اور خطہ امن کی طرف جائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بھی کہا کہ جب ہندوستان پاکستان بنے، یہ آزاد مملکتیں بنی، تو یہ جو اس وقت امپیریلزم کے خلاف جو کوشش کی گئی ایک
کیمپین چلائی گئی، ایک جدوجہد ہوئی، اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ سارے ملک خوشحال ہوں، ایک اچھے ہمسایوں کی طرح آپس میں رہ سکیں اور ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں، لیکن یہاں تو یہ چیز مفقود ہے۔ لہٰذا یہ خطے کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اسی طرح وقت اپنا گزارنا ہے یا عوام کی بھلائی کی طرف جانا ہے۔ بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ آج ہمارا جو ہمسایہ جس سے دشمنی چلتی ہے وہ آج انتہا پسند لوگوں کی گرفت میں ہے، اور وہاں پہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، وہاں پہ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہائبرڈ وار کا بھی ذکر کیا کہ اس کے ذریعے سوسائٹی کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ہر وہ بات جو آپ کو باہر افواہ کی شکل میں نظر آئے، سوشل میڈیا پہ نظر آئے یا کہیں اور، اس پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے، ان چیزوں کو کھنگالنا چاہیے تاکہ تصدیق کے بعد ہی کوئی آدمی اس پہ اپنا ری ایکشن دکھا سکے۔ پاکستان آرمی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی ان تمام چیلنجز سے آگاہ ہے، ان کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور وہ پوری طرح کوشش کرے گی کہ آج کی نئی ٹیکنالوجی اور پھر دفاعی ضروریات کے مطابق ہم اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کریں، اور اس پہ پوری طرح ہم فوکسڈ ہیں۔ اور یہی وہ انہوں نے اپنا کلوزنگ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مضبوط آرمی جو ہے وہی آپ کی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کمزور فوج ہوگی تو وہ آپ کی آزادی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ میں جو ایک دو چیزیں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تنقید اور آزادی اظہار رائے کا جو قصہ چلا ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا قصہ ہے۔ بھی حکومت بنانے والی ہے، اس کے لیے کچھ قوانین وغیرہ میڈیا کے، اور میڈیا اس پہ احتجاج کر رہا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اس کے نقصانات آپ دیکھیے کہ کوئی بھی جھوٹی خبر چھاپ دیں، آپ کوئی بھی جھوٹ بول دیں، آپ سے نہ کوئی یہ پوچھ سکتا کہ آپ کا سورس کیا ہے، نہ ہی آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ تہمت لگا دیں، آپ ملک کے دفاع کے خلاف بات کر جائیں، آپ دشمن کے حق میں بات کر جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے دفاع کو کمزور کرے گی، اور اگر میڈیا کے اوپر کوئی تھوڑا بہت چیک رکھنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے تو وہ ملک کے مفاد کی وجہ سے کر رہی ہے۔ اس 5th جنریشن وار جو چلی ہوئی ہے، جس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پی ایم ایل این کا میں نام لینے سے نہیں کتراتا، پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں، ان کے اوپر جب کرپشن کے مقدمے بنے تو چونکہ یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ اس کمیٹی میں شامل تھے، جی آئی ٹی میں، جس نے تحقیقات وغیرہ کی، تو اس کا غصہ انہوں نے یہ نکالا کہ پاکستان آرمی کے اکثر افسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ فلاں نے اتنے زمین لے لی، فلاں نے وہ لے لیا۔ جھوٹ، کسی نے جزیرہ لے لیا، کسی نے کچھ۔ یہ جو جھوٹ تہمت لگا کے آپ اپنی افواج کی تذلیل کر رہے ہیں اپنے کالے کاموں کو چھپانے کے لیے، یہ 5th جنریشن وار کو ہوا دینے والی بات ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے بارے میں انہی پی ایم ایل این نے یہ شوشہ چھوڑا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے، 264 روپے ایکڑ کے حساب سے۔ میں نے 1 ایکڑ بھی زمین، 1 انچ نہیں زمین لی کبھی۔ میرا کام ہی نہیں ہے، مجھے اس کاشتکاری سے کوئی، میرے خاندان میں، میرے بچوں میں، میرے دور دور رشتہ داروں میں کوئی ہے ہی نہیں اس کام میں کہ اس کے پاس یہ زمین ہو یا وہ لینا چاہے۔ لیکن یہی ٹرینڈ جو ہے، یہی میرے اوپر، یہ بھارت سے چلایا انہوں نے یہاں پہ، اس کے بعد وہ بھارت سے پھیلانا شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ آپ دیکھیے کہ آپ کتنا بڑا اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہی ملک جہاں سے آپ کھا پی کے گئے ہیں، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہاں آپ صرف یہ چراگاہ ہے، یہاں آپ اپنے مال بنانے کے لیے آ جائیں گے جب بھی آپ کے لیے حالات موافق ہوں گے، اور یہاں کے وہ لوگ جو آپ کے اوپر پھول پتیاں پھینک کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، وہ بھی نکل آئیں گے کہیں سے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس 5th جنریشن وار کی وجہ سے افواج پاکستان کی اپنے ہی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت گرا دیں گے۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی افواج جتنی قربانیاں دے چکی ہیں،
جنگ میں، اس میں، دہشت گردی میں، یا اس سے پہلے جنگوں میں شاید ہی دنیا میں کسی آرمی نے اتنی دی ہوں۔ اور اگر آپ کو پیسے کی یا دنیا داری کی محبت پڑ جائے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جان دیتا ہی وہی ہے جس کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس کو دنیا کی محبت اگر پڑ جائے تو وہ پھر جان بچائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ اس طرح کی تہمتیں لگانا، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شواہد، اور مانگتا کوئی نہیں، آپ سے ثبوت بھی کوئی نہیں ہوتا، نتیجہ یہ کہ ایک بدنامی کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے جس سے افواج پاکستان میں منافرت پھیلتی ہے۔ ایسے لوگوں کا کلا کما ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، محاسبہ کیا جانا چاہیے، ان کے منہ توڑنے چاہیے تاکہ وہ عوام اور آپ کی افواج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیں۔